जा लाल अल्लाह बादशाह कंदई आए मिलके बोले थका तनायो बिलावल 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 मज़ीद कार्रवाई के लिए दावत दूंगा चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को कि वो आए और जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। थक जी ते कौन पे आए हो थद ते कौन थी लगे व हाण पो जोरदार नारो हणो मुसा गड ते जी इस्लामाबाद ताई खबर पए ते ते गड़ी खुदा बख्श में कंहिंजो नारो तो लगे नारे भुट्टो। मैं यहाँ 27 दिसंबर 2020 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी पे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दावत पे पीडीएम के रहनुमा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनको हुकूमत सिंध की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज का दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि हम सोचते हैं कि अल्लाह करता कि ये 27 दिसंबर 2007 की तारीख आती ही नहीं कभी। इस दिन हमने अपनी बहन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खो दिया था। इस दिन जालिमों ने हमसे हमारी बहन छीन ली थी और यहाँ आके वो अपने शहीद वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो अपने भाइयों शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के साथ अब अपनी नींद सो रही हैं। लेकिन हम उनकी बताई हुई बातों को उनकी बताई हुई इस तालीम को कि मेरे गरीबों को नहीं छोड़ना वही अज़म के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों की खिदमत करते रहें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा काफ़ी टाइम हुआ है। आप ये लाखों की तादाद में मैं कहता हूँ इतना बड़ा जलसा आप इधर जो कायदीन बैठे हैं बाकी जमातों के वो ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा यहाँ कुर्सियाँ नहीं रखी। ये कुर्सियाँ होती ना तो इस जलसे का एक सिरा इधर होता और दूसरा सिरा नौदेरो हाउस तक होता। आप सब पिछले 4-5 घंटे बल्कि आप तो सुबह से इधर आने शुरू हुए अपनी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने यहाँ खड़े हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं दावत खिताब दूँगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के वारिस इस मुल्क के मेहनत कशों को मजलूमों के गरीबों के और महरूमों के की उम्मीद पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो आए और आपसे खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियालो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के चाहने वालों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मोहतरम कायदीन अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे
یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی نعرے بھٹو یہ بھٹو آج ہم پھر گری خدا بخش میں تجدید وفا کرنے آئے ہیں. ہم ان سے طاقت لینے آئے ہیں. ہمارے دلوں میں غم ہے, ہمارے آنکھیں پرنم ہیں, مگر ہمارا حوصلہ بلند ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے. جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق, ظلم کے مقابلے میں جرت کا سبق, یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا سبق, عوام سے محبت کا سبق, عوام کی خدمت کا سبق, شہادت کا سبق, صداقت کا سبق. تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا. تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حق میں ہے اور رہے گا. خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہے گا اور ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے. ہم شہیدوں کے وارث ہیں, ہم آئین کے خالق ہیں, ہم عوام کے آواز ہیں, ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں. جو کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ گری خدا بخش کا مزار کو دیکھے. یہاں کے شہیدوں کو دیکھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہی دیکھے, جو تخت دار پر چڑھ گیا مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے. شہید شاہنواز بھٹو کو دیکھے, عامر کے خلاف جدوجہد پر زہر کا پیالہ دیا گیا. شہید میر مرتضی بھٹو کو دیکھیں. ایک بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھٹو کو شہید کیا گیا, ایک بہن کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھائی کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہی دیکھے, جنہوں نے پوری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی. یہاں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو بھی ہے, جنہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا. ان شہیدوں سے پیار کرنے والوں کو دیکھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے, اور ان سے ٹکرانے والوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے. ضیاء الحق کی قبر ویران ہے. مشرف موت سے بدتر بزدلی کی زندگی گزار رہا ہے.
بھٹو کا غم تو ہر گھڑی ہر روز ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گا، مگر آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آج وہ ہمارے درمیان ہوتی تو ان کٹ پتلیوں کی اوقات ہی کیا کہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا مقابلہ کر سکتے۔ آج ان کی قیادت کی، ان کی بہادری کی، ان کی ذہانت کی ہمیں بہت ضروری ہے۔ جب ان کی قیادت میں پاکستان کی جمہوری طاقتوں نے ضیاء الحق کے خلاف MRD کی تحریک چلائی تھی تو ایوان اقتدار کے در و دیوار کانپ کیے تھے۔ جب مشرف کو شکست دینے کے لیے وہ پاکستان واپس آئی تھی تو وہ جانتی تھی کہ بزدل قاتل گھاٹ لگائے بیٹھا ہے، مگر وہ بھٹو کی بیٹی تھی، وہ آپ کی بہن تھی، اس کو کب کوئی ڈرا سکتا تھا؟ وہ دہشت گردوں کے لیے دہشت کی علامت تھی، وہ غریب عوام کے لیے روشنی کی کرن تھی، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، وہ بے نظیر تھی، وہ بے نظیر ہے اور وہ بے نظیر رہے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو عوام سے محبت کا درس وراثت میں ملا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آخری ملاقات میں کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو عوام کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، میرا مشن جاری رکھنا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں تمہیں ستاروں سے دیکھوں گا، میں نے جس صبح کے لیے تخت دار کو چوما ہے وہ صبح آئے گی، ضرور آئے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھانسی گھاٹ سے یہ علم تھاما اور لیاقت باغ کی شہادت گاہ میں ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہمارے پاس بھی بس یہی وراثت ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں ستاروں سے دیکھ رہی ہے، اور انہوں نے جس صبح کے لیے شہادت قبول کی تھی وہ صبح آئے گی انشاءاللہ۔ یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ آج ہمیں اس مقدس مٹی پر کھڑے ہو کر دوبارہ یہ عہد کرنا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ اس آئین کی حکمرانی قائم کرنے کا وعدہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دیا، ایک اسلامی جمہوری وفاقی آئین کی حکمرانی جہاں مساوات ہو، جہاں غریب کسان محنت کش مل مزدور کے پاس روٹی کپڑا اور مکان ہو، جہاں سے نوجوان کا مستقبل روشن ہو، اس کے پاس تعلیم ہو، روزگار ہو، جہاں خواتین برابری کا حق ملے، جہاں کسی کے ساتھ مذہب کے نام پر ظلم نہ ہو، جہاں پاکستان کا دفاع ناقابل تشکیر ہو، جہاں پوری دنیا میں پاکستان کی وہ عزت اور وقار واپس ملے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں تھی۔ ایک ایسا پاکستان جہاں عدل و انصاف ہو، برداشت ہو، بات کرنے کی آزادی ہو اور بات سننے کا حوصلہ ہو۔
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हमेशा साजिशें हुई, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अवाम उनके साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों की क़ियादत करके आज पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों की क़ियादत करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो नहीं है, मगर उनके असूल है, उनका मिसाल है, और उन्हीं असूलों पर अमल करके हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, मजदूर मजदूरी को तरस रहा है, किसान फसल की कीमत को तरस रहा है, बच्चा दूध को तरस रहा है, दुकानदार खरीदार को तरस रहा है, नौजवान रोजगार को तरस रहा है, जमीन पानी को तरस रही है, मगर इन करप्ट और जालिम हुक्मरानों को किसी पर तरस नहीं आ रहा। इन अंधे और बहरे हुक्मरानों को ना कुछ नजर आ रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना इन्हें आपकी गुर्बत नजर आता है, ना इन्हें आपकी बेरोजगारी नजर आता है, ना इन्हें महंगाई का तूफान नजर आता है, ना इस कठपुतली को अवाम की चीखें सुनाई दे रही है। अवाम को रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अवाम को रोजगार दे नहीं रहा और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लोगों से छत छीन रहा है और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इसने किसी को नहीं छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा है, ना ताजिर को छोड़ा है, ना मजदूर को छोड़ा है, ना किसान को छोड़ा है, ना डॉक्टर्स को छोड़ा है, ना लेडी हेल्थ वर्कर्स को छोड़ा है, ना टीचर्स को छोड़ा है, ना तलबा को छोड़ा है, मगर अब ये अवाम उसको नहीं छोड़ेगा। अब ये अवाम इस सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। अब इस मुल्क के बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेगी। इमरान ना अवाम का नुमाइंदा है, ना मुंतखब वजीर आजम है। ये गासिब है, गासिब जिसने अवाम के तमाम हकूक गस्ब किए हैं। मैं ये कैसे मानूं कि मुल्क में जमहूरियत है। वो जमहूरियत जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपके साथ मिलकर 30 साल जदोजहद की, जिस जमहूरियत और आईन की बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी, ये वो जमहूरियत नहीं है। मैं जमहूरियत नहीं मान सकता जहां बोलने की आजादी ना हो, जहां लिखने की आजादी ना हो, जहां तकरीर करने की आजादी ना हो, जहां जलसे करने की इजाजत ना हो, जहां पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत ना हो।
اگر کوئی جلسہ کرے تو گرفتاریاں ہوتے ہیں. اگر ٹیچرز احتجاج کرے تو لاٹھیاں چلے. اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے. میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا. یہ تو آمروں اور جابروں کا وتیرہ ہے. آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر آمر سے ٹکرائے, ہر غاصب اور جابر سے ٹکرائے. یہ کت پتلی کس کھیت کی مولی ہے؟ اسے نہ جمہوریت کا علم ہے, نہ حکومت کرنے کا ڈھنگ ہے. اب یہ ملک اور یہ عوام اس سلیکٹڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب عوام اس نااہل کو مزید برداشت نہیں کر سکتی. بس بہت ہو چکا ہے. اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے, اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. کسی بھی صورت میں نہیں, کسی بھی قیمت پر نہیں. یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے, اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. جو عوام کی طاقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے, خاک ہو جاتا ہے. ان نااہل, نالائق, ناجائز وزیر اعظم کو لانے والے تو لے کر آئے ہیں, مگر اس کو عقل کیسے دیتے, اس کو حوصلہ کیسے دیتے؟ بہادری اور دانش مندی اگر بازار میں ملتی تو عمران کا کسی اے ٹی ایم اس کو خرید دیتا. مگر یہ تو خدا کی عنایت ہوتی ہے. یہ تو عوام کی محبت, عوام کے غم سے آتی ہے. ان کرپٹ سلیکٹڈ حکمرانوں صرف اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. یہ عوام کو کیا دیں گے؟ ایل این جی کی چوری, آٹا چوری, چینی چوری, دوائیوں کی چوری, گیس کی چوری, بجلی کی چوری. چوروں کے اس ٹولے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں. پچھلے 2.5 سال میں اس حکومت نے بیرون ملک سے, آئی ایم ایف سے, پتہ نہیں کہاں سے ریکارڈ قرض لیے ہیں. پورے پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ اکٹھا کر لے وہ ایک طرف ہے, اور جو عمران خان صاحب نے 2.5 سال میں قرض لیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ان کو جواب دینا پڑے گا یہ قرض کہاں گیا ہے. عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, عوام کا اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج بھی ان کے لیے بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہے, دوائیوں مہنگی ہے. جواب عمران کو دینا پڑے گا, جواب تو دینا پڑے گا. یہ عوام جواب لے کر رہے گی. عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے, دن دہاڑے قتل کیے جا رہے ہیں, مگر اس نالائق کو کوئی فکر نہیں ہے. فکر ان کو ہوتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں. غم ان کو ہوتا ہے جن کا اپنا مٹی سے تعلق ہو. مگر اب یہ کھلواڑ بند ہوگا. سلیکٹڈ اور سلیکشن کا کاروبار بند ہوگا. آپ بند کروائیں گے.
جس نے ہمارے بچوں کا منہ سے نوالا بھی چھینا ہے. معیشت تباہ ہو چکی ہے. صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. نہ پنجاب، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان، نہ سندھ کو NFC میں ان کا جائز حق دیا جا رہا ہے. مگر کٹ پتلی وزیر اعلی اس پر بات تک نہیں کر رہا. صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو نہ صرف سندھ کا ہر مسئلہ پہ آواز اٹھاتا ہے، ان کے ہر فورم پہ آپ کے ساتھ ہونے والے ہر زیادتی کے مخالفت کرتا ہے. مگر جو ہمارا پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہے ہیں، جو بلوچستان کے عوام اور پنجاب کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، تو ہمارا ہی سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو NFC کے فورم بھی بیٹھتا ہے، CCI کے فورم پہ بیٹھتا ہے اور آپ سب کا پاکستان کے عوام کا آواز اٹھاتا ہے. صرف سندھ ہی ہے جو ہر سطح پر احتجاج کر رہی ہے. سندھ کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھ رہی ہے. سندھ اور بلوچستان کے جزیروں پر قبضے کیے جا رہے ہیں. یہ سندھ اور بلوچستان کے ساحل ہے. یہ وہاں کی عوام کے جزیرے ہیں. ہم کسی کو آپ کا جزیرے پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ملک میں سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں. سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں. مگر کراچی سے لے کے کشمور تک، گھوٹکی سے لے کے کیتی بندر تک، سبی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے گوادر تک، یہاں تک کہ سوئی میں بھی گیس نہیں ہے. سوئی کے عوام کے لیے گیس نہیں ہے جیسے آپ کے لیے گیس نہیں ہے. جس سرزمین سے گیس نکلتی ہے، جن کو آئین کا مطابق سب سے پہلا حق ہے، اس عوام کے پاس وہ عوام گیس کو ترس رہے ہیں. شاید ڈاکٹر مالک صاحب نے سی پیک کا ذکر کیا. ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ سی پیک عوام کا فائدہ میں ہوتا، اور اس وقت ایسے نہیں ہو رہا ہے. ہم بھی چاہتے تھے کہ سی پیک آپ کا فائدہ کے لیے ہو. ہم بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کا پسماندہ علاقے کو سب سے پہلا حق سی پیک پہ ملے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، فاٹا ہو، آپ کا رٹو دیرو ہو یا گوادر ہو، یہاں کے عوام کو سی پیک کا فائدہ ملے. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف عوامی سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے. صرف اور صرف وہ سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے جو مقامی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. ہمیں وہ سی پیک نہیں چاہیے جو صرف اور صرف پاپا جونز والوں کو فائدہ دے. ہمیں پاپا جونز والا کا سی پیک نہیں چاہیے. ہمیں وہ سی پیک چاہیے جس کی بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا. ہمیں وہ سی پیک چاہیے جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے دن رات محنت کی تھی. ہمیں وہ سی پیک چاہیے جو مقامی عوام کو روزگار دو، مقامی عوام کو فائدہ دو، نہ کہ کسی اور قوت کو فائدہ دو. اسی سی پیک کا اسی گوادر کی وجہ سے، گوادر کی عوام کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سی پیک ہے. پنجاب کی وجہ سے نہیں، سندھ کی وجہ سے نہیں. اگر پاکستان میں سی پیک چل رہا ہے تو وہ میرا گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے ہے.
وہ میرے گوادر کے عوام کے اپنی سرزمین کی وجہ سے ہے. انہی کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک کے تحفہ ملا، مگر ہم انہی عوام کو اس سی پیک سے دور رکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ پورا کا پورا گوادر کو فینس کیا جا رہا ہے. پورا گوادر کو مقامی وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے ماہی گیروں کے پہنچ کے باہر رکھا جا رہا ہے. اس قسم کا سی پیک نہیں چل سکتا. صرف اور صرف آپ کا سی پیک، عوامی سی پیک چل سکتا ہے. ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ بی بی شہید نے، بھٹو شہید کے شہادت کے بعد ملک میں جمہوریت اور 1973 کے آئین کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے ایک اتحاد بنایا تھا اور عامر ضیاء کے خلاف ایک عوامی تحریک کی قیادت کی تھی. اس کے بعد جنرل ضیاء نے اقتدار پر قبضہ کیا تو تمام جمہوری قوتوں سے مل کر ARD بنائی تھی. اور اب ہم سب نے مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو فعال کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے APC بلایا تھا، سارے جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا. ہم نے سب مل بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ایک پلان بھی بنایا تھا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے سب سے مقدس اور اہم دن، چاہے وہ ہمارے یوم تاسیس ہو، چاہے وہ ہمارے جیالوں کے لیے جو کارساز کا واقعہ، ملک کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ کا دن ہو، یا آج سارے جیالوں کے سب سے تکلیف دہ دن ہو، 27 دسمبر ہو، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بنیادوں سے PDM کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات سمیت دیا ہے. ہم ایک ہو گئے ہیں. ہم ایک پیج پہ بھی ہے، ایک سٹیج پہ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے، آپ کی طاقت سے ہم ان کٹ پتلیوں کو بگائیں گے، ضرور بگائیں گے. ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نااہل، ناجائز، نالائق حکومت کا خاتمہ کرنے اور ملک میں اصل جمہوریت لے آنے، آئین کا پاسداری کے لیے ہم سب میدان میں اترے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا. اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے. شہید بی بی کے جیالوں، بھٹو شہید کے جانے والوں، کیا آپ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ ان کے لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ آنسو گیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کی جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہو؟ اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو اس وزیر اعظم کے کرسی سے گھسیٹنے کے لیے آپ تیار ہو؟ جمہوریت بحال کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو، اگر آپ میرے ساتھ ہو، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا.
کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. جب میں کال دیتا ہوں، جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈیموکریٹک موومنٹ میں شریک سارے جماعتیں لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں، تو پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا. وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، تیاری کر لو. گری خدا بخش کے اس میدان میں، گری خدا بخش کے اس میدان میں وعدہ کرو، وعدہ کرو، اس مزار کی طرف منہ کر کے وعدہ کرو. جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں تو آپ دمادم مسکلندر، دمادم مسکلندر کا نعرہ لگا کر نکل پڑیں گے اور ہم اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے. اس ملک کو، عوام کو اس ظالم، نااہل، ناجائز، نالائق سلیکٹڈ کہ تباہ کاریوں سے بچانا ہے. اب تاریکیاں چھٹنے والی ہے، ظلم کی رات ڈھلنے والی ہے. مجرم حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ چکا ہے. آمروں کا جبر ختم ہونے کو ہے. غم کے بادل چھٹنے والے ہیں. خوشحالی کا سورج طلوع ہونے والا ہے. گری خدا بخش کے شہیدوں کا خون آپ رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے. بی بی کا وعدہ پورا کرو گے. میں اپنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. مریم شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کی جو ڈیلیگیشن ہے، ڈاکٹر مالک صاحب، اختر مینگل صاحب، غفور حیدری صاحب، امیر ہوتی صاحب، نورانی صاحب، ساجد میر صاحب کے ساتھیوں کو، شیخ کو ساتھیوں کو، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہاں آپ ہمارا دکھ میں یوم شہادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے یوم شہادت پہ آپ یہاں گری خدا بخش میں تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو عوامی راج دے کے رہیں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جیالوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم آپ کی محبتوں، ہم آپ کے محبتوں کے قرض دار ہیں. آپ سب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وارث ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں. جس طرح آپ نے اپنی بہن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے، آج پھر ہمیں کامیاب کرے، سرخرو کرے. اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا. سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا. لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا. تال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور. واسطہ حسین کا، طور ظلم کا غرور.
یا لا یا رسول، یا لا یا رسول، یا لا یا رسول. اس وقت الوداعی ہاتھ ہلائے جا رہے ہیں رہنماؤں کی جانب سے. بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف اور پی ڈی ایم کے دیگر قائدین ہاتھ ہلا کر جلسے میں موجود شرکاء سے رخصت لے رہے ہیں.